आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस में ऊँट किस करवट बैठता है। केस का महफूज फैसला अब कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ महफूज फैसला सुनाएंगे। आज शाम तक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ समेत तमाम 13 जजेस अंदरून सुप्रीम कोर्ट बहस व मुबाहसे में मसरूफ़ रहे और आज मुसलसल दूसरे दिन 13 जज साहबान ने बाहमी मुशावरत की और फरीक़ैन के दलाइल का जायज़ा लिया। कल भी इस मामले पर कम बेश 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गौर व फिक्र और सलाह मशवरा जारी रहा था। दरअसल इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली की बेंच ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर किया और आज़ाद अरकान के इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के मकमसे ने जन्म लिया। गैर मामूली बात यह है कि समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद को खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि इंतखाबी निशान से मुताल्लिक उनके फैसले की गलत तशरीह की गई है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीटीआई के उम्मीदवारों को क्यों दूसरी जमात ज्वाइन करने के लिए कहा गया। इस पर वकील का कहना था कि माई लॉर्ड मैं मायूस हूँ, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल तारीख साज केस में तारीख साज लम्हात और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ के वो कलमात जो भी आपने सुने वो यकीनन इस फैसले पर असरअंदाज होंगे जो कि कल सुबह सुनाया जाएगा। बहरहाल कुछ हो ना हो, सियासत में पाकिस्तान के इस मामले के और इस फैसले के बहुत दूर रस असरात रहेंगे। बहरहाल इलेक्शन से पहले पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिला, ना पार्टी की इंतखाबी शराख बरकरार रही और अभी आपने जस्टिस काजी फाइज़ के इस हवाले से कलमात सुने, बल्कि पीटीआई के नाम पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छाप लग गई, जबकि अब एक बार फिर पीटीआई की सियासत और पार्लिमानी अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत हो गई है। मालूम नहीं पीटीआई को 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इन 77 मखसूस नशिस्तों में 22 कौमी असम्बली और 55 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच के महफूज फैसले के दूर रस असरात होंगे। पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम भी हो सकती है और अगर पीटीआई के हक़ में फैसला आया तो हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो बैठेगा। बादी नज़र में इस केस का दरमियानी हल निकले या थर्ड ऑप्शन आए, इसके मुताल्लिक फ़ैसले आने का कभी इम्कान है, जिसमें पार्लियामेंट को इस मामले की वजाहत के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम या नई कानून साजी की भी हिदायत दी जा सकती है। बहरहाल सवाल यह है कि पीटीआई के आज़ाद अरकान के हिस्से की मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो दीगर सियासी जमातों को कैसे मिल जाएंगी। इस पूरे पस मंज़र में ऐसा तासुर भी मिल रहा है जैसे इमरान खान ने हर किस्म के फैसले की मुखालफत का तहिया कर लिया है, क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई माजूरात में बानी पीटीआई ने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस उनके और पीटीआई के केसेस से खुद को अलहदा कर लें। बहुत अहम ये केस है जो उसका फ़ैसला कुल मरहला है और कल इसका बाकायदा फ़ैसला आ जाएगा। इस फैसले को बहुत करीबी जायज़ा लिया है, इसको ऑब्ज़र्व किया है, इसको कवर किया है हमारे नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर सईद अब्बासी अदालती उमूर के, और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं मरियम नवाज़, एक और बहुत उम्दा सहाफ़ी अदालती उमूर की जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़ साहिबा, आमिर सईद अब्बासी साहब। ये फरमाइएगा कि आज भी ये गुमान क्या इस बात का यकीन हो गया है कि कोई एक फ़ैसला हो गया है, क्योंकि कल भी और आज भी कई घंटे ये 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो इसमें ज़ाहिर है कि गुफ्तगू होती रही, बहस व मुबाहिसा होता रहा। इसके फ़ैसले पे पहुँचने के लिए ज़ाहिर है कि एक अक्सरियत दरकार है। 7 जजेस जिस जानिब होंगे बशमूल चीफ जस्टिस, वहाँ पर इसका फ़ैसला आएगा। तो क्या हमें लग रहा है कि ये अब फ़ैसला हो चुका है आमिर सईद अब्बासी साहब? जी कामरान साहब, ये पाकिस्तान की तारीख़ का तो बहुत अहम मुकदमा है ही, लेकिन इसके जो मुख्तलिफ मराहल आए और उसके बाद जो डेलिब्रेशंस हुई, इससे पहले तारीख़ में ऐसे नहीं मिलता कि एक बेंच है उसने केस सुना और उस केस के हेयरिंग के बाद 2 रोज़ तक जजेस ने आपस में मुशावरत की और उसमें बहुत सी डिस्कशंस हुई। बताया गया कि बहुत से इख्तलाफात पाए जाते थे और बहुत से जजेस की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो बताती हैं कि ये मेजॉरिटी के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल फ़ैसला सुनाएंगे वो मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं होगा, बल्कि उसमें बहुत से इख्तलाफात भी पाए जाते हैं और इन्हीं इख्तलाफात को दूर करने के लिए ये मुशावरत भी होती रही। 2 दिन तक ये मुशावरत हुई। सो अपेरेंटली ये लगता है
کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو رائے تھی اور ان کی جو ریمارکس بھی تھے اور ان کی جو اس پورے معاملے کے اوپر جو ان کی رائے ہے وہی پریویل کر رہی ہے، اور وہی کیونکہ کل خود فیصلہ سنا رہے ہیں، لہٰذا دیگر جو ججز ہیں جو ریمارکس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے اختلافات پائے جاتے تھے، بہت سے مختلف سوالات کیے جاتے تھے، بہت سے جو ججز ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر شاید ان کے آرٹیکل 187 کے حد تک کمپلیٹ جسٹس کی بھی بات ہوتی رہی، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید اس کے اوپر یہ تو بہرحال اب فیصلہ آئے گا۔ یہ بتائیے گا مریم صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے جو گفتگو سنائی، جو کلمات تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے، وہ دو ٹوک انداز میں بار بار الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد کو کہہ رہے تھے کہ ان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، انتخابی نشان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا اس میں پی ٹی آئی کی شناخت برقرار رکھنی چاہیے تھی، ان کو آزاد امیدوار تصور نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے فیصلے کا غلط مطلب نکالا گیا۔ وہ جو گفتگو چیف جسٹس صاحب نے کہی، اور یہ گفتگو اور اس سے منسلکہ دوسرے معاملات جو ہیں بینچ کے دوسرے اراکین بھی کرتے رہے ہیں، ہم جیسے آؤٹ سائڈر تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس معاملے میں اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی تو واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کیا آپ کا یہ تاثر تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ ججز کی ایک بڑی تعداد یا پرہیپس اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ مل کے زیادتی ہوئی، یا یہ کہ اگر نہیں بھی ہوئی تو بہرحال ان جماعتوں کو جن کو یہ نشستیں ملی ان کا تو کوئی حق نہیں تھا؟ جی دیکھیے کامران صاحب، جو ابھی تک کی ہیئرنگز ہوئی لائیو بھی سب نے دیکھی، جس طرح سے ججز کے ریمارکس آئے اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ججز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ عوام نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، الیکشن کمیشن نے ان کو ایک انتخابی نشان چننے کی بنیاد پر جو انتخابی پروسیس سے باہر کیا وہ غلط کیا، اور الیکشن کمیشن کی غلطیوں کے اوپر اب سپریم کورٹ نے یہی ان کی اکثریت کی رائے سے لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اسٹیمپ نہیں کرنا۔ ابھی تک جو 2 اجلاس ہوئے، 2 دن سارے ججز بیٹھے، فل کورٹ اجلاس ہوئے، اور اس میں یہی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ آرڈر آف دا کورٹ کیا ہو، کیونکہ اس کیس کے بہت سے پہلو ہیں، صرف سمپل سا کیس نہیں ہے باقی کیسز کی طرح کہ اپیل صرف الاؤ کرنی ہے یا اس کو ڈسمس کر دینا ہے۔ اس میں یہ ججز نے بھی طے کرنا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح سے اپیل الاؤ کریں گے تو اس کی امپلیکیشنز کتنی ہوں گی۔ اس وقت پارلیمنٹ کی جو ساخت ہے، اس کی حیت ہے، اس کی اکثریت ہے، وہ اس فیصلے سے جڑی ہے، تو بہت سارے اس کے کیس کے پہلو ہیں، ان سب کو ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ لیکن ان سب پہلوؤں میں ایک چیز جو ججز کی میجورٹی بار بار جس کا اظہار کرتی رہی وہ یہی تھا کہ انتخابات میں کیونکہ عوام نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، پہلے تو ان کے تمام تر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو آزاد ہی تصور نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ آزاد تصور ہو گئے ہیں تو اب اس ایک غلطی کو الیکشن کمیشن کی کیا سپریم کورٹ نے درست کرنا ہے یا اسی کو درست جان کر اس پر سٹیمپ کرنا ہے، یہ ایک سمپل سا فیصلہ تھا۔ اور میری رائے کچھ عامر سعید عباسی صاحب سے مختلف ہے معذرت کے ساتھ، کہ نہیں لگتا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے تھی، اور اگر وہ خود فیصلہ سنانے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہی ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہیلڈ کیا جائے، کیونکہ آرڈر آف دا کورٹ لکھا جا چکا ہوگا۔ سارے ججز 2 روز تفصیلات کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، تو وہ صرف اناؤنسمنٹ ہے، ماضی میں بھی اناؤنسمنٹ دوسرے بینچز کرتے رہے ہیں، تو وہ اناؤنسمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جتنی غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ غلط تھا تو سپریم کورٹ ان کو یا الیکشن کمیشن کی غلطیوں کو مہر لگانے کے بجائے الیکشن کمیشن کو دوبارہ سے وہ وقت دے سکتی ہے کہ آپ پھر سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو وقت دیجئے کہ وہ اپنی جماعت میں شمولیت اختیار کریں، کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات اسی کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے تسلیم کی ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک انلسٹڈ پارٹی ہے اور وہ ختم نہیں ہو گئی، جماعت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو فیصلے کے بہت سے پہلو ہیں، پیچیدہ ہے، ظاہر ہے کوئی اسٹریٹ اوے گیس تو نہیں ہو سکتا کہ یہی فیصلہ آئے گا، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں۔ میری اپنی بھی رائے یہ ہے کہ جب چیف جسٹس خود 2 ٹوک انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے، غلط ہوا کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا پھر آگے کانسیکوینس یہ ہے کہ اب ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، ان کے ساتھ انفیئر ایک معاملہ رہا خود الیکشن کے اندر۔ تو یہ اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے نا کہ الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق، یعنی کہ جو بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا اس کی روح کے مطابق
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل کیا ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، یہ تو رائے ہے نا۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا یہ کیس بھی ہار جائے گی۔ کامران صاحب جی بالکل، جو جی عامر سعید عباس جی یہ کامران صاحب ایڈمیٹڈ ہے، اس پہ تمام ججز نے جب سوالات بھی کیے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ وہ اس کا نہ تو کوئی دفاع کریں گے اور نہ ہی وہ اس کی کوئی حمایت کریں گے کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن نے درست انٹرپریٹ کیا ہے نہیں کیا۔ تو جو فیصلہ ہوگا یہ نہ تو کوئی اپیل الاؤ ہوگی نہ ڈسمسل ہوگی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈسپوزڈ آف ود سرٹن ڈائریکشنز ہوگی، اور اس میں الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکشنز ہوں گی کہ الیکشن کمیشن نے جو غلطی کی ہے اس کو بھی درست کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے نہیں جو لسٹ دی تھی اس لیے ان کو بھی نشستیں ملنے کے امکانات کم ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر بھی بیشتر ججز ایگریڈ تھے کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ باقی جماعتوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، ان کی بندر بانٹ نہیں ہو سکتی، اس حد تک بھی بات درست ہے۔ لیکن اب یہاں پر معاملہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ختم کر کے جو نشستیں گورنمنٹ کے پاس ہیں اور معاملہ دوبارہ جب پارلیمنٹ کو بھیجے گی کہ وہ اس ایمبیگوٹی کو ختم کر دیں، کیونکہ ابہام ہے۔ اس سے پہلے یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، اس سے پہلے ایسا کیس نہیں سامنے آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس میں آزاد ارکان شامل ہوں وہ آزاد اس الیکشن میں حصہ نہ لے عام انتخابات میں، اور بعد میں اس میں اتنی تعداد میں لوگ آ جائیں تو کیا وہ مخصوص نشستیں ڈیمانڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ دیکھیں اب اس میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ مریم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں پہلے ہی اب سپریم کورٹ میں بات طے ہو گئی ہے کہ جو انتخابی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں ابہام تھا، گویا کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن خود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو صحیح طرح پہ تشریح نہیں کر سکا۔ بظاہر تو پی ٹی آئی بھی خود اس کی صحیح طرح سے تشریح نہیں کر سکی، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی گنجلک صورتحال نے جنم لیا۔ یقیناً جو انتخابی نشان کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تنازع ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کل کا فیصلہ مزید کوئی ابہام جنم دے دے اور اس حوالے سے کوئی دو ٹوک عوام کے سامنے صورتحال نظر نہ آئے؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ کیونکہ جو میں گفتگو سن رہا ہوں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ابہامی کیفیت جو ہے وہ سپریم کورٹ جنم دے کے آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے کامران صاحب، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو پھر وہ ابہامی صورتحال اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن اگر ججز جاتے ہیں اس تشریح کی طرف جس کی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے ہو گئی غلطی انٹرپریٹیشن میں، اب ہمیں اس کو درست کرنا ہے۔ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد جو بھی ایپیسوڈ ہوتی رہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو لے کر کے، اس کو اب سپریم کورٹ درست کرے گی، کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے ووٹر ہے جس کا رائٹ ہے، جس نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس کے رائٹ کو اگر سپریم کورٹ اس کے تحفظ کی طرف جاتی ہے اور تشریح اس طریقے سے کرتی ہے تو پھر جو یہ غلطیاں ہیں ان میں کوئی سدھار ہو سکتا ہے یا ان انٹرپریٹیشنز کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسٹریٹ اوے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپہولڈ کیا گیا، باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں یہ نشستیں بانٹی گئی، تو پھر جو یہ ابہام کسی کیفیت تھی اپنی جگہ برقرار رہے گی میرے خیال میں۔ بہت بہت شکریہ۔ مریم نواز ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت عمدہ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ افیئرز کے اور سینئر کارسپونڈنٹ ہیں عدالتی امور کے بہت ہی مستند صحافی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔